Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 24th lecture on the course Organizational Behavior. Today we are going to discuss the human resource practices, and within that we'll be discussing the recruitment here. अच्छा, पहले हम recap कर लेते हैं 23rd lecture का. उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने why we are placing this topic here और हमने इसको क्यों select किया. उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को. अच्छा, फर्स्ट वी हैव अ रीकैप ऑफ आवर 23rd लेक्चर विच वाज अबाउट द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हमने उसमें डिस्कस किया, सेक्सुअल हरासमेंट को डिस्कस किया, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया. ठीक है, तो इस तरह के हमने सारे जो इश्यूज थे वो अपने इस लेक्चर में डिस्कस किए. और मैंने आपको इस लेक्चर में भी बताया कि ये कॉन्सेप्ट्स जो इस टॉपिक में हैं, दे आर ऑल वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े. और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स उनके कटते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आके कटते हैं. बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो समटाइम्स आप लोगों ने प्रिपेयर भी किया होता है, पता नहीं आप लोग फ्रेम करते हैं, और हाउ यू प्रिपेयर यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या उनमें डिफरेंसेस आप अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश करते. उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे जब क्वेश्चन किया जाता है तो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. यू आर आस्क्ड समथिंग एल्स एंड यू आर आंसरिंग समथिंग एल्स. ठीक है, तो ये चीज़ स्पेसिफिकली इस टॉपिक में दिस इज़ अ लॉट, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस हैं. ठीक है, तो हाउ डिफेंसेस हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस. तो सोर्सेज आर ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफेंसेस अगेंस्ट एलिगेशंस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के सोर्सेज क्या हैं, कौन से हैं, क्यों हैं, और डिफेंसेस कौन से हैं, क्यों हैं. ऑफ कोर्स उनकी इंटायरली डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं. अगर मैंने अब आपसे डिफेंसेस पूछे हुए हैं तो आप सोर्सेज बता रहे हैं. ठीक है, तो वाई ऑफ कोर्स आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे उसके, आप गलत आंसर बता रहे हैं. इसी तरह ही अगर किसी से मैंने डिफेंसेस पूछे हुए हैं और आप सोर्सेज बता रहे हैं और डिफेंसेस भी बता रहे हैं, तो अगेन व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग टू मी द सोर्सेज व्हेन आई हैव आस्क्ड यू द डिफेंसेस. उससे ये पता चल रहा होता है कि आप जो हैं आपने ये किया है कि आपने सब कुछ लिख दिया है. यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स द आंसर एंड व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव रिटन एवरीथिंग कि इनमें से समथिंग विल बी राइट आउट ऑफ इट. सो यू आर लॉस्ट, यू आर नॉट फोकस्ड. ठीक है, तो देयर इज एम्बिग्विटी इन योर माइंड. तो इन ऑर्डर फॉर, तो आपने क्या किया कि आपने उसमें फिर रिटन एवरीथिंग. अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं इस टॉपिक में स्पेसिफिकली, तो जब आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप काइंडली इन चीज़ों को ज़रूर बहुत केयरफुली कीजिएगा. तो इसमें हमने देखा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है. ठीक है, कि हर किसी को, एवरीबडी शुड हैव द इक्वल चांसेस टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, रेस, कलर एंड एवरीथिंग. अच्छा, अब सेक्सुअल हरासमेंट को भी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, और इसमें हमने देखा कि इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, किसी एक जेंडर से स्पेसिफिकली रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वी डिस्कस्ड कि ये रिलेटेड है टू both males and females. They can be the victims as well as the harassers. So it's not related specifically to the females. Sexual harassment के बारे में हमने डिस्कस किया. इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो you can say that your what are the different defenses against the discrimination allegations, कि अगर एक discrimination allegation लग गई है तो उसमें क्या, और इसमें फिर हमने देखा बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशंस को और बिजनेस नेसेसिटी को विद एग्जांपल्स. मैंने आपको बताया कि अंडर कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, कैसे समटाइम्स ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप सर्टन जेंडर, एज या सर्टन रिलीजन से, सर्टन बैकग्राउंड से यू नीड टू हायर पीपल. सच एज किसी यूनिवर्सिटी में यू नीड अ फ्रेंच टीचर, समबडी हु हैज़ द फ्रेंच ओरिजिन, आपको वो चाहिए टू टीच द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, दैट इज अ डिफेंस. सो आपको अनलेस एंड अनटिल you can only take these two defenses. One is the bona fide occupational qualifications and the other one is the business necessity. अगर ये दो चीज़ें हैं तो इनकी बेसिस के ऊपर तो आप डिफेंस ले सकते हैं, बट इफ these two things are not there then आप डिफेंस जो है वो नहीं ले सकते. इसी तरह बिजनेस नेसेसिटी का भी मैंने आपको बताया था कि
بزنس نیسیسٹی میں بھی اگر یو آر ایبل ٹو پروو کہ دیٹ سم تھنگ از بیکاز دیٹ از جسٹ ریلیٹڈ ٹو دا پرفارمنس آف دیٹ جاب, ٹھیک ہے, اونلی دین. جیسے میں نے ڈرائیور کی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک ڈرائیور ہے جو کہ آپ کو اپنے بس اسکول آفس بس یا اسکول بس چلانے کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے فار دا ٹرانسپورٹ آف دا فیکلٹی فار ایگزامپل, اینڈ آف کورس اٹ از اے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کنسرن اینڈ therefore you don't want to hire anybody who is above 60 or 65, ٹھیک ہے. تو دیٹ از اگین اے بزنس نیسیسٹی کہ وہ اس جاب اس کی اس طرح کی ہے کہ آپ ایک ڈرائیور کو جس کی 65 پلس ایج ہو اس کو نہیں رکھ سکتے, اینڈ دیٹ اٹ از ناٹ ایج ڈسکریمنیشن. اچھا, تو یہ جب آپ کے پاس اس طرح کے پروفس ہوں which are just cause, then you have the you can say that you can defend your case against the discrimination allegations. بٹ اگر آپ کے پاس وہ پروفس نہیں ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از چیلنجیبل. اچھا, اس کے بعد ڈسکریمنیٹری امپلائمنٹ پریکٹسز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ریکروٹمنٹ کب ہوتی ہے, سلیکشن اسٹینڈرڈس کب ہوتے ہیں, پھر آپ کی اپیئرنس وغیرہ. یہ جو نمبر آف تھنگس ہم نے ڈسکس کی کہ کیسے جیسے ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے سلیکشن کے اسٹینڈرڈس رکھے ہوں کہ ڈریس کوڈ اس طرح کا ہونا چاہیے یا تو دیز آر آل دا بیسیکلی ڈسکریمنیٹری ہیں. اس کے بعد ڈائیورسٹی مینجمنٹ کین اگین بی ڈسکریمنیٹری. ڈائیورسٹی مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو بیسیکلی اٹس ڈفرنٹ کانسیپٹ فرام دا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی, بیکاز وہاں پہ کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو ایکولی چانسز دینے کے فار امپلائمنٹ بات کر رہے ہیں. ڈائیورسٹی مینجمنٹ میں کیا ہے کہ دیر از اے ڈائیورس ورک فورس and you're talking about managing that diverse workforce, so they are already part of your organization, ٹھیک ہے. So the workforce that is already part of your organization, you're talking about giving them diversity and managing them. Why we need to manage the diversity? Because we want to reap the benefits of diversity. That's why we need to manage the diversity, کہ ہم اس کے diversity کے benefits کو reap کرنا چاہتے ہیں. Because ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈائیورسٹی کے there are a number of benefits that diversity has to offer, such as آپ کا جو ملٹیپل جب بیک گراؤنڈس ریسز سے ملٹیپل ایجوکیشنل کوالیفیکیشنس کے لوگ, ملٹیپل اسکلس کے, ملٹیپل ایکسپیرینسز کے لوگ, when they are coming to one place, they are discussing, they are sharing their ideas, then it can provide room for new ideas, it can challenge the status quo, and it can bring in innovation and creative ideas in the organization. So that is why it is important, جو diversity management ہے وہ بڑی important ہے because of the innumerable benefits جو آپ کے reap کر سکتے ہیں from this initiative. پھر ہم نے دیکھا workforce diversity in practice. اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے جو ہے وہ you can make sure, اس میں آپ کو hints بتائے گئے, وہ points بتائے گئے جن کی basis کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں جو ڈائیورسٹی انیشیٹو ہے دیٹ از ان پلیس. اس کے بعد ڈائیورسٹی کے بینیفٹس ہم نے دیکھے, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ورسز افرمیٹیو ایکشن ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے. تو میں نے افرمیٹیو ایکشن کے ساتھ آپ کو اس کو کمپیئر کر کے بتایا. افرمیٹیو ایکشن پہلے بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ جی پاسٹ میں جو ایکشنز آرگنائزیشنز نے کر لیے ہوئے ہیں which led to the bad proportions یا bad جو figures کو result کیا in terms of the discrimination, ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جو پاسٹ کی پالیسیز تھیں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ فیمیل کی ریپرزنٹیشن اتنی نہیں ہے, میلز کی ریشو آرگنائزیشن میں زیادہ ہے اور ایز اے ریزلٹ فیمیلز کی ریشو آرگنائزیشن میں بہت کم ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی جو ڈائیورسٹی ہے, آپ کی جو وہ ڈائیورسٹی کم ہوگی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں مل رہی, اور افرمیٹیو ایکشنز آرگنائزیشنز جو پاسٹ کی رانگ ڈوئنگز ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں, اس طرح کی ایکشنز پروگرامس آلسو ٹو بیکم ٹو شو دیٹ دے آر مور سوشلی ریسپانسبل. تو اٹ کین بی اے نمبر آف ریزنز وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ, but for the organizations to achieve the good ratings, AAA ratings and etc. تو اس میں افرمیٹیو ایکشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں پھر وہ یہ کرتی ہیں کہ کوٹاز فکس کر دیے فار دا مائنورٹیز ان دا گروپس دیٹ آر پروٹیکٹیڈ کلاس کے لیے, سو دیٹ ان کی ریپرزنٹیشن امپروو کی جائے, ٹھیک ہے.
تو دس از افرمیٹیو ایکشن. تو اور یہ بیسیکلی ٹیمپرری سا پروگرام ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک ان فورس رہتا ہے جب تک آپ کا جو انکریکشنز ہیں یا جو مس ریپرزینٹیشنز ہیں وہ ریموو نہیں ہو گئیں, اس وقت تک اٹ ریمینز ان پلیس. بیسیکلی اٹ از آلسو کالڈ ریورس ڈسکریمنیشن بیکاز کیونکہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی دس از اگینسٹ, جب آپ نے فار ایگزامپل ایک کوٹا فکس کر دیا کہ آپ نے اگر 10 اگر آپ نے ٹوٹل ہائرنگس کرنی ہے, ٹھیک ہے, کسی پوزیشن کے لیے, اور اگر آپ یہ کوٹا فکس کر دیں کہ جی اس میں سے 6 یا 7 فیمیلز ہوں گی اور 3 یا 4 جو ہے وہ میلز ہوں گے, جسٹ این ایگزامپل کہ آپ نے یہ کوٹا فکس کر دیا, تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا کہ آف کورس یہ جو اس کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریورس ڈسکریمنیشن ہے بیکاز اٹس پاسبل کہ آفٹر فکسنگ دس کوٹا وہ 7 فیمیلز کو آپ نے لے لیا اور صرف 3 میلز کو لیا, لیکن اگر وہ کوٹا فکس نہ کیا ہوتا تو اٹ وڈ بی پاسبل کہ 7 میلز آتے اور 3 فیمیلز آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ مائٹ بی کہ میلز جو ہیں وہ زیادہ کیپیبل ہوتے جو کہ اب کوٹا سسٹم کی وجہ سے نہیں آ سکے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹ از ریورس ڈسکریمنیشن مینس اٹ از اگینسٹ اور اٹ از ناٹ ان فیور آف دا ادر جو میجورٹی گروپ ہے یا دوسرا جو جینڈر ہیں یا دوسرے ایریا کے لوگ ہیں میجورٹی کے, اٹ may not be good for them, therefore they call it reverse discrimination. اوکے, آج میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم ہیومن ریسورس پریکٹسز کو بیسیکلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور HRM پریکٹسز کے اندر آج ہم دیکھیں گے ریکروٹنگ کو. آلریڈی میرے خیال ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم آپ کی جو بک ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر کی, اس میں آرگنائزیشنل جو HRM پریکٹسز ہیں ان کے اوپر ایک چیپٹر دیا گیا ہے جس میں کچھ بیسک سی پریکٹسز کو ڈسکس کیا گیا ہے, جن میں سے ایک ریکروٹمنٹ ہے, سلیکشن ہے, ٹریننگ ہے اور پرفارمنس اپریزلز ہیں. اچھا, پرفارمنس اپریزلز جو ہیں ان کو یا ریوارڈز کو وہ تو ہم آلریڈی اپنے جو موٹیویشن والے جب ہم نے لیکچرز پڑھے تھے تو ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہاؤ وی ریوارڈ امپلائیز, ٹھیک ہے, اور ان کو کیسے ریٹین کرنے کے لیے آرگنائزیشنز ان کے پرفارمنس کو کیسے اپریز کیا جاتا ہے, پرفارمنس اپریزل کرائٹیریا کے بارے میں ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی, ٹھیک ہے, پھر ان کے ریوارڈ اسٹرکچرز کے بارے میں بات کی تھی, کمپنسیشن کے بارے میں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب میں آپ کو یہ کرنے جا رہی ہوں کہ یہ ڈسکس نہیں ہم کریں گے. اسی طرح ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ہم تھوڑی بہت بات کر چکے ہیں, تو اس لیے میں مے بی وی ٹاک اے لٹل اباؤٹ دا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, لیکن زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ اس وقت ہوگا ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کے اوپر, کیونکہ یہ بیسک HR کی پریکٹسز ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو نالج ہونی چاہیے, جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی بک میں بہرحال یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں دے آر آل ان یور بک, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو یو کین, لیکن جو میں آج آپ کو اور کل دوسرا نیکسٹ لیکچر دوں گی اس سے سلیکشن والا, مے بی کہ یہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہو کمپیئر ٹو واٹ از دیئر ان یور بک, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح کی یہی والی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو ان پاور پوائنٹس کے نیچے اگر آپ ان کی دیکھیں فٹ نوٹ آ رہا ہے کہ یہ فنڈامنٹلز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو 8th ایڈیشن ہے بائی ڈیسینزو اینڈ رابنز, اس میں سے یہ وہ والا چیپٹر ہے اور اس میں سے یہ سلائڈس پریپیئر کی گئی ہیں. تو اگر آپ وہ چاہیں تو آپ اس میں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں اپنی آرگنائزیشنل بیہیویئر والی بک میں سے تو ان میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بک ہے اس میں اتنی ڈیٹیل میں یہ نہیں دیا ہوا. ہم اس کو تھوڑے سے زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ ٹو ڈیولپ یور انڈرسٹینڈنگ بیکاز اٹ مائٹ بی اگین دیز مائٹ بی نیو ٹاپکس فار یو. اچھا, ریکروٹمنٹ جو ہے اسپیشلی اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں ریکروٹمنٹ کے کانسیپٹ کو ود دیٹ آف دا سلیکشن, ٹھیک ہے. سلیکشن اور ریکروٹمنٹ کو سم ٹائمز کچھ لوگ تو اس کو سینونیمسلی لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ دے یوز ون ٹرم ان پلیس آف این ادر ٹرم. یہ بھی یہ چیز میں نے دیکھی ہے, بٹ ایکچولی even if they are not taking them synonymously, they hardly know the differences between the two terms. تو ابھی ہم یہ جو 2 لیکچرز کرنے جا رہے ہیں ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کے اوپر, ان کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ انٹائرلی ڈفرنٹ دیز 2 concepts آر, ٹھیک ہے, اور ہمیں کیسے ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی ضروری ہے اور ان کی کیا اپنی امپلیکیشنز ہیں ایٹ دیئر اون پلیس. اچھا, ریکروٹمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی once an organization identifies its human resource needs through employment planning, it can begin the process of
recruiting potential candidates for actual or anticipated organizational vacancies. تو اس میں آپ کے سامنے کیا چیز آئی, اس میں دیکھیں ایک چیز تو یہ کلیئر آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ریکروٹمنٹ ہے اس سے بھی پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے آرگنائزیشن کا, وہ ہوتا ہے پلاننگ کا, امپلائمنٹ پلاننگ کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا, امپلائمنٹ پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کیا ہے, ہیومن ریسورسز کی ایٹ دس مومنٹ کرنٹ اویلیبلٹی کتنی ہے ان کے پاس ہیومن ریسورسز کی, ٹھیک ہے, اور فیوچر میں ڈیمانڈ کیا ہوگی ہیومن ریسورسز کی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوگی کہ کرنٹ سپلائی کتنی ہے اور جو کرنٹ ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہے, دیٹ از میٹنگ کرنٹلی, آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہیومن ریسورسز کی وہ زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کے پاس جو سپلائی ہے وہ تو اتنی ہی ہے. اب وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, کیا فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپلائی زیادہ ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کر رہے فیوچر میں زیادہ سپلائی ایکسپیکٹ, تو پھر ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فلفل دا ڈیمانڈ فار ایکسٹرا ہیومن ریسورسز ان دا فیوچر. تو اٹس بیسیکلی امپلائمنٹ پلاننگ از برنگنگ دا ایکولیبریم بٹوین دا سپلائی اور ڈیمانڈ آف لیبر میں آپ نے ود ان دا آرگنائزیشن کیسے ایکولیبریم لے کے آنا ہے. یو نیڈ ٹو میک دیز کیلکولیشنس کہ اس آرگنائزیشن میں ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیلکولیشنز کیسے کی جاتی ہیں, دیر آر نمبر آف ویز دیٹ دیز کیلکولیشنز آر میڈ, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں ڈیمانڈ کرنٹ آپ کی جو لیبر ہے, جو لیبر سپلائی ہے کرنٹلی, وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی وہ آؤٹ پٹ کتنا دے رہی ہے, کتنی پروڈکٹیوٹی دے رہی ہے پر یونٹ, آپ کا جو لیبر ہے وہ کتنی انوالوڈ ہے. تو ایک تو اس سے آپ انالیسس لگائیں گے کہ اگر فیوچر میں آپ کی فار ایگزامپل پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایگزسٹنگلی اگر 100 یونٹس جو آؤٹ پٹ ہے اس کو اگر 10 لیبر پروڈیوس کر رہی تھی تو جو ایڈیشنل آپ نے 50 کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کو پھر کتنے پروڈیوس کریں گے, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ویز ہیں آپ نے یہ اندازہ لگانے کے لیے, پلاننگ کرنے کے لیے کہ آپ کو کتنے ریسورسز جو ہیں وہ فردر ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنے پاس اسٹیٹسٹک سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. دیر کین بی اے نمبر آف ویز کہ آپ نے پاسٹ میں کون اس جاب کو, جاب کا انالیسز, ایویلویشن آف دا جاب, دیٹ ہو از بین پرفارمنگ دیٹ جاب, کتنے لوگ کرتے آ رہے ہیں, کتنے ٹائم میں وہ پرفارم ہوتی ہے, پورا انالیسز جاب کا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے پلاننگ میں, ٹھیک ہے. کہ وہ اور پھر اس کی بیس کے اوپر آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں, ایویلویشن کر لیتے ہیں کہ اب آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ پلاننگ ہے اس سے بھی پہلے ایک پروسیس ہے ہمارا کہ بھئی جو اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی آرگنائزیشن کی جو کارپوریٹ لیول پہ بنتی ہے اس میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی اسٹریٹجی میں چینج آ رہی ہے, سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ دا اسٹریٹجی آف دا آرگنائزیشن از چینجنگ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اٹ ناؤ ہیز ٹو ریکروٹ اور ڈیکروٹ, اٹس آلسو پاسبل, ٹھیک ہے. ایکچولی ہمیں ایٹ آل لیولز جو ہے وہ جو آرگنائزیشن کی جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا کام کر رہی ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن جب, تو اس کو الائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایٹ آل لیولز. ڈفرینٹ جو اس کے فنکشنز ہیں ان میں الائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ جو اس کے ہائرارکیکل لیولز ہیں ان میں الائنمنٹ کی, ورٹیکل لیولز میں بھی, ہاریزونٹل لیولز میں بھی, ایٹ آل لیولز اٹ نیڈس ٹو ہیو اے گڈ الائنمنٹ. بیکاز جب تک وہ الائنمنٹ نہیں ہوگی تو مس الائنمنٹ ہو جائے گی بٹوین دا ڈفرنٹ لیولز, مس کمیونیکیشن ہوگی, مس انٹرپریٹیشن ہوگی, اینڈ یو نو دا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس دے کین موو along different directions, ٹھیک ہے. کوہرنٹلی وہ فالو نہیں کریں گے اپنے آبجیکٹیوس کو, اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ایٹ دا کارپوریٹ لیول وہ میٹ نہیں پھر ہو سکے گی. اس لیے دیکھیں یہ اسٹارٹ تو ادھر سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی دیکھیں کہ اگر کوئی اسٹریٹجی میں چینج آ رہی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کی جو فارم ہے وہ پریویسلی اس کی اسٹریٹجی یہ تھی, گروتھ اسٹریٹجی ایک فارم کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پریویسلی اس کی گروتھ اسٹریٹجی کیا تھی, دیٹ واز پینیٹریشن, ٹھیک ہے. کہ وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ جو ہے اسی کو فردر ایکسپلور کرے گی, نیو مارکیٹ ایکسپلور نہیں کرے گی, ایگزسٹنگ مارکیٹ میں ہی فردر اپنی سیلز کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گی, ہیوی ایڈورٹیزمنٹس کرے گی, اپنا سیلز سٹاف ہو سکتا ہے مارکیٹنگ سٹاف کو انکریز کر دے. اب امپلیکیشنز اس کی کیا ہیں اسٹریٹجک چینج کی, اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ جو آرگنائزیشن ہے اٹ مائٹ نیڈ ٹو ریکروٹ مور سیلز پیپل, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے, مارکیٹ پینیٹریشن کرنی ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو
جو ایگزسٹنگ آپ کی مارکیٹنگ کی کیمپین ہے اس کو آپ زیادہ اگریسو کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ ایڈورٹیزمنٹ زیادہ کر دیں, مور سیلس پیپل ہائر کریں, بہتر لوگ ہائر کر لیں. ٹھیک ہے, واٹ ایور. تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کی امپلیکیشن آ گئی نا ریکروٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہی مطلب آپ نے جب زیادہ ہائر کرنے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ کی امپلائمنٹ پلاننگ میں بھی آ گیا. یہ پلاننگ میں کس طرح سے آیا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کا جو ٹارگیٹ مارکیٹنگ کا جو گول ہے وہ انکریز کر گیا ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آف کورس یو نیڈ مور ہیڈ کاؤنٹس. تو فار گیٹنگ مور ہیڈ کاؤنٹس یو نیڈ ٹو ریکروٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے پلاننگ میں بھی آ گیا کہ اب آپ کو کتنی لیبر چاہیے ہے ٹو ڈو دیٹ جاب فردر. اچھا, اگر آن دا ادر ہینڈ اس فرم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہو, if the strategy of that firm is on the other hand کہ وہ it wants to نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اگر وہ جانا چاہتی ہے, اگر ہم یہ ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ now it wants to bring in a new product in the market. اب نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. So it needs to have innovation. So it needs to have innovation. اب وہ innovation کے لیے کیا ہے کہ it needs to maybe it needs a research and development بھی اس کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو اٹ از پاسبل کہ اب وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس نے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر لیں, یا اف دیٹ از اسٹیبلش تو اس میں اٹ مائٹ بی کہ اس کو اٹ نیڈس مور ریسورسز, اٹ نیڈس مور ہیومن ریسورسز ایز ویل ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر تو ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ تو دین یو نیڈ ٹو ایکسپینڈ مور آن یور R&D. ٹھیک ہے, R&D اسٹاف کے اوپر R&D اسپیشلسٹ آپ ہائر کریں گے. ٹھیک ہے, تو یو ول بی اسپینڈنگ آن دیٹ. تو آپ کی ریکروٹمنٹ یہاں پہ کیا ہوگی, فوکسڈ ہوگی ٹورڈز دیٹ ایریا. ٹھیک ہے, تو امپلائمنٹ پلاننگ جو ہے اس میں بیسیکلی کیا آپ پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ڈیمانڈس ہیں ایک آرگنائزیشن میں جو چینج ہوئی ہیں ان رسپانس ٹو دا چینجز ان دا اسٹریٹجی, یا ایکسٹرنل مارکیٹ میں چینجز آنے کی وجہ سے آپ کی وہ جو چینج ہو گئی ہیں, ڈیمانڈس چینج ہو سکتی ہیں, آپ کے پروڈکٹ کے اوپر امپلیکیشنز اس کی ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایگزامپل ہے اس کی, یہ جو ورلڈ فری ٹریڈ آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کیسے امپیکٹ کیا ڈفرینٹ کنٹریز کو. چائنا کی پروڈکٹس آل اوور دا ورلڈ آپ کے پاس اس وقت دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور کتنی چیپ اویلیبل ہیں ان دا چیپ کنٹریز سچ ایز ان پاکستان میں چیپلی اویلیبل ہیں چائنیز پروڈکٹس. چائنا کی مارکیٹ ہے, اس کے آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس پہ کیا افیکٹس ہیں. جو آپ کی انفینٹ انڈسٹری ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں وچ واز فرسٹ پروٹیکٹڈ, جس کو پہلے ہیوی ٹیرف سے اور کوٹا سے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. اب اس انڈسٹری کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ ہیں. چیپ جو ایکسپورٹس ہیں فرام دا ایکسٹرنل مارکیٹس, فرام دا آؤٹ سائڈ کنٹریز وداؤٹ اینی ٹیرفس اور ویری لو جو ہے وہ نامنل ٹیرف ریٹس کے اوپر. تو یہ کیا ہے, یہ پھر افیکٹ کر رہی ہے نا ہر کمپنیز کو. تو وہ ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح چینج ہوئی ہے, کس ڈائریکشن میں چینج ہوئی ہے. آپ نے کسی پرٹیکولر اس مارکیٹ کو ٹارگیٹ نہیں کرنا جس کو پہلے کر رہے تھے, بیکاز وہاں پہ اب چائنیز پروڈکٹس ہیں اس مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, اور دیر کین بی نمبر آف, مقصد آپ کو بتانے کا یہی ہے کہ اس طرح سے بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, انٹرنل انوائرمنٹ میں, ایز اے ریزلٹ آف وچ اسٹریٹجی کمپنی کی چینج ہو جائے, کسی دوسری ڈائریکشن میں چلی جائے, اور اس کے رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو اپنی جو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اسٹاف کی ان آرڈر ٹو پرفارم یور ایکٹیویٹیز وہ آپ کی چینج ہو جائیں گی. اور پھر ایز پر دیٹ یو نیڈ ٹو رسپونڈ ٹو یور HR پریکٹسز, کو بھی ان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پلاننگ جو ہے وہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وہ پلاننگ کی جائے گی. اور جو پلاننگ ہے وہ یہ پھر بتاتی ہے کہ آپ کو جو کتنے ریسورسز ہیں وہ شارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو ریسورسز شارٹ کر رہے ہیں ان سے پھر جاب انالیسز, جاب ایویلویشنز کی جاتی ہیں. اور ایویلویشن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, جاب اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جاب ہے کس کی کیا نیچر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کیا ایکٹیویٹیز, کیا کیا ٹاسکس اس کے ریکوائرڈ ہیں اس کی پرفارمنس میں. جو ٹاسک کیے جائیں تو یہ پتہ چلے گا کہ جی دس جاب ہیز بین پرفارمڈ اور اٹ ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ایویلویشنز اس کی کر کے انالیسز وغیرہ کر کے اس جاب کا. ٹھیک ہے, اس میں کتنے اسکلس کے لوگ جو ہے وہ دے آر ریکوائرڈ, ڈسکرپشن اس کی, اسپیسیفکیشن اس کی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر آپ اپنے پاسٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اسے بھی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں کہ پاسٹ میں اس طرح کے ایکسپیرینس کے لوگ اس طرح کی جابس کو پرفارم کرتے رہے ہیں اینڈ دے ہیو بین ڈوئنگ ویل, سو یو نیڈ دس کائنڈ آف پیپل ٹو پرفارم دس کائنڈ آف جاب.
تو یہ اس طرح کا آپ اپنا انالیسس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ کین بگن دا پروسیس آف بیسیکلی ریکروٹنگ جو ہے وہ, پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ڈیفیسٹ ہے یا آپ کا جو ہے وہ ایکسیس ہے لیبر کی. تو اگر آپ کی ڈیمانڈ پروڈکٹ کی کم ہو گئی ہے بیکاز آف دا ریسیشن ان دا ایکسٹرنل مارکیٹ میں ریسیشن ہے, ایز اے ریزلٹ جو لوگوں کی پرچیزنگ پاورز ہیں they have really fallen down, and as a result آپ کے جو مارکیٹ ہے, جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت کم ہو گئی ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, now maybe you have to recruit instead of recruitment. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مل کے بتائیں گی کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے, ڈیکروٹمنٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں کرنی ہے, کس ٹائپ کی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی نیڈز جو ہیں وہ اسیس ہوں گی. آرگنائزیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اپنی ہیومن ریسورس نیڈس کو تھرو امپلائمنٹ پلاننگ. It can begin the process of recruiting potential candidates for actual or anticipated organizational vacancies. So recruiting میں ہوتا کیا ہے, it basically brings those people who have to fill the jobs and those who are seeking the jobs. تو بیسیکلی امپلائر اور پوٹینشیل امپلائی جو ہے ان کو یہ پاس لے کے آتی ہیں, it brings them together. So basically this is what the recruitment is. It brings together those who wants to fill up the jobs and those who need to fill up the jobs. Okay, so what are the recruiting goals? That is basically to provide information that will attract a significant pool of qualified candidates and discourage unqualified ones from applying. ٹھیک ہے. تو ریکروٹنگ گولز میں یہ ہے کہ پہلا مین گول تو اس کا ریکروٹمنٹ کا یہی ہے کہ انفارمیشن ایسی پرووائڈ کی جائے جو کہ ان لوگوں کو صرف اٹریکٹ کرے جو کہ ایلیجیبل ہیں فار دا جاب, اینڈ ان کو ڈسکریج کرے ان کینڈیڈیٹس کو جو کہ who are not qualified for the job. ٹھیک ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دس ریکروٹمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے جس کے ریزلٹ میں انیشیل اسکروٹنی پہلے ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. انیشیل اسکروٹنی شوڈ ٹیک پلیس دیٹ دوز پیپل who are not eligible they should be left out. تو ریکروٹمنٹ آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے. that will be an effective recruitment ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ فلٹر آؤٹ ہو جائیں وہ those people that proportion آپ کے ریکروٹمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں اس کی ریکروٹنگ اسٹریٹجی آپ کی یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. that those people who are ineligible to perform the job they should be left out. اچھا, what are the different factors that are affecting the recruiting efforts? اس میں ایک تو آ گیا آرگنائزیشنل سائز. ٹھیک ہے. اور سائز میں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آ جاتا ہے کہ what is the size of that organization. جتنا ایک بڑا آرگنائزیشن کا سائز ہوگا how it is going to affect its recruitment. It's going to affect positively the recruitment. ٹھیک ہے. تو جتنا اس کا آرگنائزیشن کا بڑا سائز ہوگا اتنی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ایزیئر ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس ڈیپ پاکٹس ہوتی ہیں نا. جب سائز آپ کا بڑا ہوتا ہے آرگنائزیشن کا تو دا پاکٹس آر ڈیپر ٹو فائنینس دیٹ ریکروٹمنٹ. آپ بہتر ریکروٹمنٹ پہ کیمپین چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, بہتر ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف یور لارجر سائز بیکاز یو کین افورڈ دا ایکسپینسز. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جو سائز ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی ریکروٹمنٹ ایفرٹ کو. تو اس کے بعد امپلائمنٹ کنڈیشنز ان دا ایریا دے آلسو انفلوئنس دا ریکروٹنگ ایفرٹس. سو اف دیر از لیبر مارکیٹ جو وہ بہت لوز ہے, یعنی کہ لیبر از ابنڈنٹلی اویلیبل, تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مارکیٹ کنڈیشنز تو بہت لوز ہوئی نا, دے آر ناٹ ان دا فیور آف دا امپلائی. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کو جو ریکروٹنگ ایفرٹس کو, یہ گولس کو, یہ بھی انفلوئنس کرے گا ایک فرم کے. ٹھیک ہے. تو اٹ ول بی انڈر ٹائٹ کنڈیشنز اٹ ول بی اے چیلنج فار اے فرم ٹو گیٹ ٹو مطلب سکسیزفلی ریکروٹ اور سکسیس جو سلیکٹ کرنا. دین ورکنگ کنڈیشن, سیلری اینڈ بینیفٹس آفرڈ آلسو انفلوئنس دا ریکروٹنگ گولس کہ آپ آفر کیا کر رہے ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو. تو اگر آپ ان کو آفر اچھی کنڈیشنز کر رہے ہیں, سیلری اور بینیفٹس دے رہے ہیں, تو دین دے وڈ آلسو بی ہیونگ سم انسینٹیو کو وہ اپلائی کریں اس جاب کے لیے. کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگر یہ فیل ہو اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں کہ دس آرگنائزیشن از ناٹ گوئنگ ٹو پے یو ویل, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آرگنائزیشنز نے اپنے ایڈز میں لکھا ہوتا ہے کہ وی آر ہم کمپیٹیٹیو پیز دیتے ہیں یا ہم آپ کو سیلری دیں گے کمنسوریٹ ود یور ٹیچنگ, ود یور ریسرچ اینڈ ایکسپیرینس.
and your qualifications. ठीक है, तो ये सारी जो हैं समटाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि ये जो जॉब्स आती हैं रिक्रूटमेंट वगैरह के एड्स आते हैं तो समटाइम्स इस तरह की चीज़ें उनमें दी होती हैं. ठीक है, इसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और डिक्लाइन भी इन्फ्लुएंस करती है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ की स्टेज में है तो उसके लिए ईजियर होगा रिक्रूटमेंट. अगर वो डिक्लाइन की स्टेज में है तो डिफिकल्ट होगी रिक्रूटमेंट. वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइनिंग है तो एवरीबडी विल बी अफ्रेड टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. But if it is a growing organization, then everybody would wish to be a part of that organization because organization की growth का क्या मतलब होगा? Indirectly उसका meaning individual की अपनी growth है. ठीक है, उसको वहीं पे opportunities ज़्यादा मिल सकती हैं organization में and also beyond the organization because if it will be an employee is a part of a large and growing organization, then it's a different image than when you are a part of a small or a declining organization. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रिक्रूटमेंट और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं. अच्छा, देयर आर बेसिकली अ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द रिक्रूटिंग एफर्ट्स. Okay, the first constraint on the recruiting effort, it includes the organization image. Then we have the job attractiveness. Then we have internal organizational policies. We have the government influence such as discrimination laws. And we also have the recruiting costs. तो इनको हम देख लेते हैं कि वन बाय वन कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स को. हाउ दे आर द कंस्ट्रेंट्स ऑन द रिक्रूटिंग एफर्ट्स. पहला तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इमेज. इमेज में आप अगर देखें कि ऑफ कोर्स अगेन जैसे हम पहले देखा था कि अगर एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है रिक्रूटमेंट एफर्ट्स को और अगर नेगेटिव है तो वो रिक्रूटिंग गोल्स या एफर्ट्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है. इन द सेम वे जो इमेज है वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव इमेज है तो वो उसकी रिक्रूटिंग गोल्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा और अगर उसका इमेज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लें किसी भी मल्टीनेशनल की आप एग्जांपल ले लें, किसी या लार्जर जो फर्म्स हैं बिग जाइंट्स हैं जैसे यूसी शेल वगैरह हैं, लिवर यूनिलिवर है. ठीक है, फिर इसी तरह और जो इस तरह की मल्टीनेशनल्स हैं या जो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दोज कंपनीज. ठीक है, उसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं वहाँ पर, डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो आपको स्मॉलर फर्म्स में नहीं मिलती. फिर ये भी है कि जो लार्जर फर्म्स होती हैं या जो मल्टीनेशनल्स होती हैं, दे हैव द डीपर एंड बिगर पॉकेट्स. फिर वो दे आर मोर शॉक प्रूफ होती हैं वो ज़्यादा फ्रॉम द एक्सटर्नल जो शॉक्स होते हैं. दे आर मोर एब्जॉर्बेंट टू दोज शॉक्स कंपेयर टू द जो दूसरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इतनी शॉक एब्जॉर्बेंट नहीं होती. तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट ऑल्सो इट्स नॉट ओनली द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये तो हम साइज पे आ गए ना, लेकिन सिर्फ साइज की बात नहीं है. इमेज में यही है कि अगर इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉलर बट इफ इट इज रिप्यूटेड वेल, जिसकी अच्छी रिप्यूट है, इट इज नोन ऑर्गेनाइजेशन, नोन फर्म है, एथिकल और रिप्यूट वाइज इफ इट इज गुड, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इट पॉजिटिवली एंड उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो बेहतर पूल, लेबर पूल जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है बिकॉज more people would be ready to work for such an organization which enjoys a good public image. ठीक है, irrespective of the size, right? तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े साइज की है लेकिन उसकी इमेज अच्छा नहीं है तो फिर अगेन it would be a problem. It won't put a positive constraint on the recruiting of that firm. ठीक है, रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा. तो इसी तरह जॉब अट्रैक्टिवनेस पे भी बहुत डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि वो जॉब है किस तरह की. ठीक है, आप जितने भी क्वालिफाइड हों, अगर इफ़ दैट जॉब इज़ नॉट, इफ़ यू फील कि वो जो जॉब है वो आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, यू डोंट वांट टू वर्क इन दैट एरिया. ठीक है, जैसे समटाइम्स सम पीपल डोंट लाइक सर्टेन प्रोफेशंस, दे जस्ट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ. फॉर एग्जांपल, somebody does not want to go in medicine
Why? Because he can have a number of reasons. He does not just like that, or he feels too sensitive to deal with patients, or he feels too scared. ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी reasons उसकी हो सकती हैं कि why you don't want to be in a profession. ठीक है, या आप कोई भी एक जो particular task है आप उसको नहीं करना चाहते, किसी job को perform नहीं करना चाहते because you don't have a liking for that job. ठीक है, यहाँ आपकी समझ वो आपके लिए attractive नहीं है because यहाँ उसको like नहीं करते. यहाँ आप ये समझते हैं कि उसके जो parallel extrinsic आपको जो rewards हैं वो sufficient नहीं है, they are not enough. या हम ये समझते हैं कि वो after performing that job and after seeking those rewards you won't be able to fulfill your needs. तो काफ़ी सारी reasons हो सकती हैं ना, that one job might be more attractive for you and another job may not be attractive for you at all. ठीक है, तो इस ऑफ कोर्स उस पर बहुत डिपेंड करता है. अगर वो जॉब किसी के लिए अट्रैक्टिव है तो वही उसमें अप्लाई करेगा. अगर कोई इसके लिए अट्रैक्टिव ही नहीं है जॉब तो वो उसमें अप्लाई ही नहीं करेगा, अगर वो बेशक वो जॉब जितनी भी अच्छी हो. ठीक है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है जॉब की वो भी मैटर करती है. तो जनरली आपको पता ही है कि जो जितनी बेहतर और अच्छी पोजीशंस के ऊपर जॉब्स होती हैं, मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं. जो शॉप फ्लोर जॉब्स होती हैं, क्लरिकल वर्क होता है, वो जॉब्स होती हैं, वो जनरली स्पीकिंग तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती. तो जनरली हम इस तरह से भी उसको कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं कि लेवल जो है वो जॉब का उसको अट्रैक्टिव बनाने में भी दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक्स द जॉब अट्रैक्टिव. तो अट्रैक्टिव जितनी ज़्यादा होगी वो जॉब उतनी ही आपकी जो रिक्रूटिंग एफर्ट्स हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, अदरवाइज इट विल बी अ कंस्ट्रेंट. देन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल policies, they also influence the the way the organization is basically putting the internal organizational policies, they also influence the way the recruiting efforts have been constrained on. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर रिक्रूटमेंट अपनी जो है वो इंटरनल करनी है, ठीक है, तो फिर भी आपकी जो लेबर पूल है वो एक लिमिटेड सा लेबर पूल होगा. ठीक है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल इफ यू आर नॉट रेडी टू डू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो आपकी रिक्रूटिंग एफर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होगी इससे, बिकॉज आपका लेबर पूल विल रिमेन लिमिटेड. देन द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस सच एज डिस्क्रिमिनेशन लॉज एक्सेट्रा. द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इट कैन अगेन हैव अ रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर आपके इन्फ्लुएंस हो सकता है. जैसे अगर किसी गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए हुए हैं, देर एप्लीकेबल, देर इम्प्लीमेंटेबल टू ऑल द organizations or all the companies that are working under that government, तो they have to make such laws, discrimination laws. तो फिर उसमें जो भी वो लॉ है अगर उसमें कोटा रखा गया है और whatever, तो वो भी आपकी रिक्रूटिंग गोल्स को एफर्ट्स को इफेक्ट करेगा, because you have to consider that and you have to वो उसको भी आपको जो है वो पार्ट ऑफ उसमें बनाना पड़ेगा ना, उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स रिक्रूटिंग कॉस्ट हैं वो भी रिक्रूटिंग एफर्ट्स को के ऊपर एक कंस्ट्रेंट होती हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी रिक्रूटिंग एफर्ट्स हैं वो कितनी क्या वो व्हाट फ्रूट विल बेयर और हाउ सक्सेसफुल योर रिक्रूटिंग एफर्ट्स विल बी. जैसे ऑफ कोर्स जितनी आपकी ज़्यादा वो कॉस्ट अगर ज़्यादा आएगी रिक्रूटमेंट के ऊपर तो क्या है कि वो आपको वो बहुत कॉस्टली होगा. फिर ये कैसे डिसीजन कैसे होगा कि जो रिक्रूटिंग कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट हो और कितनी ऑप्टिमल कॉस्ट है. ऑफ कोर्स ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक तो इस चीज़ पे कि ऑफ कोर्स वो जो जॉब है वो नेचर ऑफ जॉब किस तरह की है. अगर तो वो एक हाई स्किल्ड जॉब है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या है कि हाई स्किल्ड जॉब है जिसमें आपको लेबर इस तरह का चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको स्किल सेट इस तरह का चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो जो लेबर मार्केट है उसमें बहुत टाइट है, तो मे बी यू हैव टू इनकर द कॉस्ट टू हायर द राइट. आपको शायद किसी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़े, हेड हंटर्स की हेल्प लेनी पड़े, उनसे सर्विसेज आपको लेनी पड़े इन ऑर्डर टू अराइव वो उसको लेने के लिए. तो वो रिक्रूटिंग कॉस्ट होगी ना आपकी सारी, बिकॉज वो जो रिसोर्स है वो इतना स्कार्स है, वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट आर अटैच्ड टू दैट रिसोर्स. तो वो क्या होगा, हैवी रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगी इन दैट केस. बट अगर ऑन द अदर हैंड आपको रिसोर्स इस तरह का नहीं चाहिए है जो कि आपको एक सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड अगर वर्कर्स चाहिए तो उसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट की आपको इतनी हैवी कॉस्ट देने की, रिक्रूटमेंट करने की, एडवर्टाइजमेंट्स करने की, यू डोंट नीड दैट. ठीक है,
تو آپ ایڈورٹیزمنٹس ہیوی قسم کی یا اچھے نیوز پیپرز میں جو نیشنل جیسے نیوز پیپرز ہیں ان میں آپ ایڈ جب دیتے ہیں، یا جو بیسیکلی بڑے نیوز پیپرز ہوتے ہیں جب ان میں آپ ایڈز دیتے ہیں تو وہ اس کا بیسیکلی ٹارگٹ مارکیٹ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ ایک انگلش نیوز پیپر میں ایڈ دیں گے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ نیچر آف جاب ہوگی، ڈفرینٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہوگی، جو کہ اب جیسے پاکستان جیسے کنٹری میں انگلش نیوز پیپر بہت لمیٹڈ سی پاپولیشن ہے ہو ریڈز دیٹ انگلش نیوز پیپر. تو آپ کس طرح کے نیوز پیپر میں کس طرح کب کون سا ایڈ دیں گے. آپ نے اگر کوئی سویپرز کا ایڈ چاہیے دینا ہے، ٹھیک ہے، سویپر چاہیے آپ کو کمپنی کے لیے، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈورٹیزمنٹس کرنے کی کسی اس طرح کے ایکسپینسو اور ٹاپ کے نیوز پیپر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دے آر نو اسکلز دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو پرفارم دا جاب آف اے سویپر اینڈ اینی بڈی کین ڈو اٹ. سو یو کین ایون گیو اٹ ٹو ایک چیپر جو ریکروٹمنٹ کاسٹ ہے وہ انکر کر کے بھی آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں. تو بٹ اوور آل آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے ریکروٹمنٹ کاسٹ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی وہ ایک کنسٹرینٹ تو ہوگا آپ کے ریکروٹمنٹ ایفرٹ کے اوپر. Then of course it is a bigger constraint, then size of a firm also matters. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائز آف اے فرم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جو بڑی فرمز ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ بڑا گول اور چیلنج ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو اتنا بڑا گول اور چیلنج نہیں ہے بڑی فرمز کے لیے the recruitment, because they have the deeper pockets and they can finance them. لیکن جو اسمالر فرمز ہیں ان کو اگر اسپیشلی ان کے لیے وہ امپلائیز بھی بہت اسٹریٹجک ہے جو انہوں نے ہائر کرنے ہیں. دے آر اسمال فرمز، دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ کاسٹ ایز ویل، ان کی اتنی ڈیپ پاکٹس بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. بٹ آلسو ود دس اٹ ریمائنڈس می کہ اگر آپ کو ایک کریٹیکل ہیومن ریسورس چاہیے آرگنائزیشن میں، یعنی کہ جو ہائیلی اسکلڈ ایک ورکر اگر آپ کو چاہیے، جیسے 1990s میں آئی ٹی کا بہت بوم ہوا اور آئی ٹی جو اسٹاف ہے یا آئی ٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بہت اسکارسٹی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ دے ور ہائی ان ڈیمانڈ ان 1990s after the boom of آئی ٹی، ٹھیک ہے، when every firm and every organization they were shifting to the information technology اور جو animated systems پہ جب شفٹ ہو رہے تھے تو there was a huge demand but there was limited supply. تو in that case اگر کوئی ٹیکنالوجی اورینٹڈ فرم ہے یا کوئی اس طرح کی کمپنی ہے which cannot do without the IT people، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو وہ کریٹیکل ریسورس ہے. اگر وہ ان کو ایک ہیوی پرائز کے اوپر ملتا ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ اکنامیکل ہے، دیٹ از مور کاسٹ ایفیشینٹ، کاسٹ افیکٹو فار دیم، اینڈ دیٹ ول انکریز دا بیسیکلی اوور آل جو پرفارمنس ہے اس فرم کی وہ انکریز ہو جائے گی اگر وہ ایک رائٹ ریسورس جو کہ بہت ایکسپینسو بھی ہو اگر وہ ہائر کر لیں آفٹر پٹنگ ان ٹریمینڈس ریکروٹنگ کاسٹ. ٹھیک ہے، وائی؟ بیکاز وہ جو ریسورس ہے وہ آپ دیٹ ول بی دا رائٹ ریسورس فار یو. وہ آپ کی جو مشینری ہے، جو بھی آپ نے آٹومیشن کی ہے، دیٹ ریسورس ہیز دا گرپ آن دیٹ اینڈ ہی کین رن اٹ، اور اس کے افیکٹولی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ لے سکتا ہے. آن دا کنٹراری from the fear of the costs that are attached to this recruitment of a highly skilled personnel, if you hire someone who is middle جو medium جس کی skill set ہے یا low skill set ہے، وہ کیا کرے گا کہ اس کی productivity کم دے گا. he will give lower productivity, he can even damage your آپ کی جو مشینری ہے یا آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے because of the inability to use it properly, because of the inexperience to use it properly. تو وہ آپ کو انسٹیڈ آف اٹ کین ایڈ ٹو دا کاسٹ دیٹ یو انکر. ٹھیک ہے، تو دیر فور اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ وہ جاب کی نیچر کس طرح کی ہے. تو اور پھر جو ہے وہ یہ ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹو کاسٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ مطلب بیسیکلی ایک پورا کانٹیکسٹ ہے نا، اٹ از آل اے کانٹیکسٹ جس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ٹو کنسیڈر. اچھا، جب ہم ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں فرام اے گلوبل پرسپیکٹو تو اس میں کچھ انٹرسٹنگ آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کو پہلے تو آپ یہ اگین میں آپ کو یہی کہوں گی کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں دیٹ ہاؤ یو تھنک دیٹ ریکروٹمنٹ از ڈفرینٹ ان اے گلوبل پرسپیکٹو فرام اے لوکل پرسپیکٹو. ٹھیک ہے، وائی اینڈ ہاؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم آلریڈی باتیں کر چکے ہیں کہ دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج بن گیا ہے. یہاں پہ مطلب ایز اے جو ہے وہ سیلز پرچیزز جو ہے وہ مارکیٹ پہ ہو رہی ہیں، ای کامرس بہت زیادہ از آن دا رائز. ٹھیک ہے، اور موبلٹیز آف لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہے، اور جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں دے آر بلرڈ. ٹھیک ہے، اور کنورجنس ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی میں، مارکیٹ میں، اور پروڈکٹس کی
بھی اور مارکیٹ کی بھی ڈیمانڈ اور سپلائی میں کنورجنس ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف آل دیز فیکٹرز واٹس ہیپننگ از دیٹ جو کنٹریز ہیں وہ بیکاز آف دا فری ٹریڈ ایز ویل اب کنٹریز انکریزنگلی جو چیپر ایریاز ہیں وہاں پر اپنے پلانٹس لے کے جا رہے ہیں, وہاں پر مینوفیکچرنگ اور اپنی پروڈکشن جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ اسٹیبلش انہوں نے کی ہوئی ہیں, سچ ایز انڈیا میں اور چائنا وغیرہ میں. ٹھیک ہے, وائی بیکاز دے وانٹ ٹو میک یوز آف دیٹ جو چیپ لیبر ہے وہاں پر ان میں اویلیبل ہے, اس کو ٹو بینیفٹ آف دیٹ چیپ لیبر, بیکاز یو نو دیٹ جو لیبر ہے اس کی جو سیلریز ہے وہ بگیسٹ ایک فرم کے لیے فکس کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان آرڈر ٹو اس جو کاسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ اپنی جو کنٹریز ہیں ان میں انہوں نے اپنی شفٹ کی ہیں پلانٹس. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن وہاں پر ہو اور چیپ لیبر کو بھی ڈیپ کیا جا سکے. اچھا, اب لیکن آپ نے ریکروٹمنٹ جو ہے جب آپ ایز اے فرم آپ کے لوکل آپریشنز ہیں اور آپ گلوبلی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی ریکروٹمنٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہاؤ ول یو ریکروٹ. ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل ایک پاکستانی فرم ہے اینڈ اٹ وانٹس ٹو, یا ایک کوئی انگلینڈ کی فرم ہے جیسے وال مارٹ ہے, آپ ایگزامپل لے لیں وال مارٹ کی. چلیں, اگر وال مارٹ اپنا جو پاکستان میں بھی کھولنا چاہتا ہے اپنا ریٹیل اسٹور, ٹھیک ہے, اٹ وانٹس ٹو اوپن اٹ ان پاکستان ایز ویل, ٹھیک ہے, تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, ریکروٹمنٹ کیسے ہوگی ان دیٹ کیس, ریکروٹمنٹ ہوسٹ کنٹری سے ہوگی یا ہوم کنٹری سے ہوگی, ویئر فرام ول دا, تو ہوسٹ کنٹریز کیس میں پاکستان ہے اور ہوم کنٹری جو ہے وہ یو ایس ہے. تو اب ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہاؤ ول اٹ ٹیک پلیس دا وے اٹ واز ٹیکنگ پلیس ارلیئر, دیٹس اے کوشچن. ٹھیک ہے, جیسے پہلے ہو رہی تھی, مطلب جب وہ فار ایگزامپل اپنے ہوم کنٹری میں پروڈکشن کر رہے تھے یا سروسز دے رہے تھے اس وقت جیسے ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی, کیا ابھی بھی ویسے ہی ہوگی یا ناؤ the recruitment will be done differently, that's a question. تو اس میں یہ دیکھیں کہ ڈپینڈس اپون دا پروڈکٹ ان وچ یو آر ڈیلنگ اگین. اگر تو وہ اسپیشلائز نیچر کا پروڈکٹ ہے یا کوئی ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے جو جس کی پروڈکشن پہلے صرف ہوم کنٹری میں ہی ہوئی ہوئی ہے اور ہوسٹ کنٹری میں وہ نہیں ہوئی, اٹس گوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم ٹو دا ہوسٹ کنٹری, تو پھر آپ ہوسٹ کنٹری سے ریکروٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے, بیکاز ہوسٹ کنٹری میں تو اسپیشلائزیشن کے اس ایکسپیرینس کے پیپل وونٹ بی اویلیبل. ٹھیک ہے, دے ول بی اویلیبل اونلی ان دا ہوم کنٹری. ٹھیک ہے, اس ایکسپرٹیز کے ان ٹیکنیکل اسپیکٹس میں آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوم کنٹری میں اویلیبل ہوں گے. تو ہوم کنٹری نیشنلز اس وقت ریکروٹ کیے جاتے ہیں when an organization is searching for someone with extensive company experience to launch a very technical product in a country where it has never sold before. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت ہوتی ہے. On the other hand, پھر ہوسٹ کنٹری جو نیشنلز ہیں وہ اس وقت ریکروٹ کیے جاتے ہیں, they are targeted as recruits when companies want each foreign subsidiary to have its own distinct national identity. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت آپ کرتے ہیں ہوسٹ کنٹری نیشنلز کو, کہ جب آپ ریکروٹ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوسٹ کنٹری نیشنلز میں ریکروٹمنٹ اس وقت جب کمپنیز وانٹ کہ جن کی فارن سبسیڈریز ہیں دے ہیو دیئر اون ڈسٹنکٹ نیشنل, ایک تو اس کی یہ ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فرینچائزز کے کیس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ریکروٹمنٹ ہمیشہ ہوسٹ کنٹری سے, جیسے پیزا ہٹ آپ دیکھ لیں کہ ہوسٹ کنٹری سے ہی ریکروٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے. پیزا ہٹ کے آپ کسی آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں, یو ول سی کہ سارے جو جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہے, ہائرنگ ہے, وہ ساری فرام دا host country nationals has been done because they want to have their own distinct identity. ٹھیک ہے, تو چائنا میں اگر آپ چلے جائیں گے تو چائنا میں جو پیزا ہٹ ہوگا وہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوں گے, اسپین کا جو ہوگا وہاں پہ اسپینش ہوں گے, تو بیکاز دا کمپنی وانٹس کہ ان کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان سم کنٹریز لاز آلسو کنٹرول ہاؤ مینی ایکسپیکٹریٹس آ کارپوریشن کین سینڈ, so that is another important point. ٹھیک ہے, کہ اب لا جو ہے وہ بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے ایکسپیکٹریٹس ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں. اگر ایک ہوسٹ کنٹری یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے لوگ جائیں, بٹ جو ہوم کنٹری اگر یہ چاہتا ہے, لیکن اگر ہوسٹ کنٹری کا لا یہ لا نہیں کرتا کہ آپ اتنے سے منیمم میکسیمم اتنے ریکروٹس جو ایکسپیکٹریٹس ہیں یو کین برنگ دیم, یا وہ وہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں, تو پھر دین یو آف کورس ہیو ٹو ریکروٹ فرام دا ہوسٹ کنٹری. دین HCNs minimum potential problems with language, فیملی ایڈجسٹمنٹس اینڈ ہاسٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹس. ٹھیک ہے, تو جو ہوسٹ کنٹری نیشنلز ہیں ان سے ہائرنگ کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ دا کمپنیز میک دا ہائرنگس فرام دا ہوسٹ کنٹریز, بیکاز اس سے کیا ملتا ہے کمپنیز کو یہ ایڈوانٹیج بھی
مل جاتا ہے کہ وہ جب ہوسٹ کنٹری سے ہائرنگ کریں گی تو ان کو ریلوکیشن کاسٹ نہیں دینی پڑے گی, کلچرل جو انکمپیٹیبلٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی, اور جو اس طرح کے ایشوز ہیں ایڈجسٹمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ نہیں ہوں گی, بیکاز آف کورس جب آپ لوکلی آپ ہائر کر لیں گے امپلائیز کو تو ایز اے ریزلٹ ان کو نہ تو فیملی ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمس ہوں گی, نہ کوئی لینگویج کی پرابلمس ہوں گی, نہ ہاسٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹس کے کنسرنز ہوں گے کہ جو انوائرمنٹ پولیٹیکل ہے اوور آل آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی کیسے کنٹریز کا پولیٹیکل ارینا جو ہے وہ کتنا اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ ڈسٹربڈ ہے, تو اس طرح کے ایشوز نہیں پھر ہوتے. دس ریمائنڈز می آف دا کیس آف دا والمارٹ وین دا والمارٹ انٹرڈ ان جرمنی. جب جرمنی میں انہوں نے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے تو آپ کو پتا ہے کہ جرمنی جو ہے وہ بڑا رچ کلچر ہے اس کنٹری کا, اور وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے فرام امریکن, بڑی کنٹرولڈ اکانومی ہے نا جرمنی کی کمپیئر ٹو دا امریکن اکانومی وچ از اے لیس اسفیئر ٹائپ آف اکانومی, ٹھیک ہے. تو ان کا کلچر جو ہے دونوں کنٹریز کا دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی ڈفرینٹ ہیں, اینڈ دا کلچر از انٹائرلی ڈفرینٹ, ڈریس کوڈ, لینگویج, ایوری تھنگ از سو ڈفرینٹ فرام ایچ ادر بوتھ دا کنٹریز. تو جب والمارٹ نے اوپن کیا جرمنی میں, دے وانٹیڈ ٹو بیسیکلی اسٹارٹ اینڈ اوپن دا آپریشنز اینڈ اسٹارٹ رننگ دا آؤٹ لیٹ آن دیئر اون پیٹرنس, کہ وہاں پہ وہ اپنے اسٹاف لے کے جائیں اور اپنے ہی پیٹرنس اور اپنا ہی وہ سارا کریں. دے ڈڈ ناٹ اڈیپٹ دا کلچر آف دا Germany, and as a result they had to face severe resistance from the Germans, and the Walmart could not وہاں پہ وہ flourish نہیں کر سکی اور وہاں پہ وہ نہیں چل سکی, and had to close its operations. Therefore آپ جب اس طرح کی اس میں اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسکلس کو یا اپنی ایبلٹیز کو, یا آپ جو ہے وہ چیزوں کو اوور لک کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ دیم ان پرسپیکٹیو, اینڈ یو آر ناٹ ایکچولی اسکیننگ نہیں کر رہے ہوتے جب آپ پراپرلی, تو یہ بیسیکلی اس کا ریزلٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو فیس. تو دیر فور جو ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں, بیکاز جب اس کیس میں والمارٹ کے کیس میں بھی جب انہوں نے اپنا اسٹاف بھیجا ایٹ دا ہوسٹ کنٹری تو دے آلسو کوڈ ناٹ ایڈجسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے ایڈجسٹمنٹ کے جو ایشوز ہیں اور اس طرح کی جو پرابلمس ارائیو ہوتی ہیں جو کہ کلچرل انکمپیٹیبلٹیز آ جاتی ہیں وہ پھر دے آر ڈیٹریمنٹل. اچھا, دیر آر نمبر آف سورسز وچ شوڈ بی میچڈ with the position. جیسے the internet is providing many new opportunities to recruit and causing companies to revisit past recruiting practices. اچھا, sources پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پھر انٹرنیٹ کی بات کریں گے. پہلے ہے ہمارے پاس internal searches ہیں, پھر ہمارے پاس employee referrals ہیں, we have the recommendations, we have external searches, and we have the other alternatives. So let's discuss these one by one. پہلے ہمارے پاس آ گئے انٹرنل سرچ. تو انٹرنل سرچ میں تو آپ دیکھیں آپ نے امپلائمنٹ پلاننگ کو ہم نے ڈسکس کیا, پلاننگ کے بعد آپ کو پاس ویکنسیز آ گئیں کہ جی دیز آر دا پوزیشنز وچ آر ایمپٹی ناؤ اینڈ وی نیڈ ٹو فل دیم ناؤ ان دا نیئر فیوچر اور ان دا نیئر فیوچر. تو یہ تو اب آپ نے وہ فل اپ کرنی ہے. اب اگر کمپنی کی پالیسی ہے کہ اٹ ول ہائر فرام ود ان, ٹھیک ہے, یہ پروموشن فرام ود ان کی پالیسی ہے, تو اس کیس میں کمپنی کیا کرتی ہے کہ جب کوئی ویکنسی یا اپرچونٹی ارائز ہوتی ہے تو اٹ ٹرائز ٹو فل اٹ ان اٹ سیلف, انٹرنلی وہ اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے انسٹیڈ آف ایڈورٹائزنگ اٹ اینڈ انوائٹنگ دا ایکسٹرنل اپلیکیشنس. تو وہ انٹرنلی فل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو کرنٹ جاب اوپننگز ہوتی ہیں اس کا فائدہ بھی ہے انٹرنل سرچ کا اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو of course پہلے تو how do they invite the internal candidates? By asking them to bid for the job, by using their HR management system, and by utilizing employee referrals. تو referrals کے تھرو بھی آپ internal search of course کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پوزیشن خالی ہے, آپ اپنے کسی کولیگ کو ورکر کو یہ کہیں گے کہ this is the position is empty, اور اگر if somebody is in your mind just let us know, ٹھیک ہے. اچھا, internal search advantages جو ہیں they are basically گڈ پبلک ریلیشنز. پہلا تو ایڈوانٹیجز کا یہ ہے. دوسرا پہ مورال بلڈنگ, ٹھیک ہے. مورال بلڈنگ کیسے ہے کہ آپ کا ایز اے ریزلٹ جب آپ انٹرنلی ہائر کریں گے تو آپ کا آف کورس اٹ مینس دیٹ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کمپنی کی پالیسی ہے کہ انٹرنل وہ کرتی ہے پروموشن, سو اٹ گیوز یو اے بوسٹ, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ کا مورال بلڈ ہوتا ہے, یو ہیو سم ٹیمپٹیشن, یو ہیو سم تھنگ ٹو لک فار, ٹھیک ہے. تو آپ پھر ایفرٹ بھی اپنی زیادہ کرتے ہیں in order to achieve the goals, اور آپ کے سامنے ایک کیریئر پاتھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا کہ okay now if I do well here I can become this, ٹھیک ہے. تو there is a career path in front of you, and that is why it builds the morale. Then encouragement of ambitious employees and members of protected groups.
they are also encouraged when you are doing the internal hiring. Then availability of information on existing employee performance, that is also there, क्योंकि of course वो employees जिनको आप hire करने जा रहे हैं for the new position, they were already your employees, they were working on some other position before and they are doing, उनकी performance कैसी है वो already आपके सामने, जब से भी वो आपके साथ attached हैं उस वक्त से their performance is in front of you, therefore you can judge it कि वो कैसा परफॉर्म करते आ रहे हैं. अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए तो आप उनको अभी भी एक और इस जॉब के लिए भी यू कैन हायर देम, बट इफ आप परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑफ कोर्स देन यू मे नॉट कंसिडर देम. तो इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपको पता होता है इन कंपेयर टू इन एक्सटर्नल कोई हायरिंग करें तो यू डोंट नो कि वो उसने कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको पता होता है. देन कॉस्ट सेविंग्स ऑफ कोर्स इससे होती हैं जब आपने इंटरनली सर्च करके इंटरनली बंदा रखना है प्रमोट करके तो आपको इट सेव्स यू सम कॉस्ट. देन इंटरनल कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो नॉलेज तो होता है इंटरनल कैंडिडेट को बिकॉज ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको नॉर्म्स का भी पता है, कल्चर का भी पता है, रूल्स रेगुलेशंस का भी पता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स का भी पता है. ही ऑलरेडी हैज अ नॉलेज अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड about the its and buts of the organization. Therefore you can say that your वो एक जो external candidate है he is better, उसकी socialization भी ज़्यादा हुई हुई है, उसका comfort level भी already establish हुआ होगा, ठीक है, और फिर ये भी एक additional advantage है. Then the opportunity to develop mid and top level managers is also there. Of course जब आप एक promotion की या policy promoting policy from within की पॉलिसी होती है तो आप ऑलरेडी एक आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंगली दैट दे विल बिकम दिस द मैनेजर इन द फ्यूचर व्हेन दैट जॉब विल बी एम्प्टी. अच्छा, डिसएडवांटेजेस भी हैं रिक्रूटमेंट की इस फॉर्म के. उनमें सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारा है पॉसिबल इंफीरियरिटी ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया कि जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं वो इंफीरियरिटी हाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस तरह से एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मतलब अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट करें इंटरनल और एक्सटर्नल की ही फॉर एग्जांपल तो इट कुड बी कि जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है वो कोई उस जॉब के अगेंस्ट आपको कोई ऐसा एक्सटर्नल कैंडिडेट मिल जाए जो कि ज़्यादा क्वालिफाइड हो, जिसके एक्सपीरियंस भी बेहतर हो, हु कैन परफॉर्म दैट जॉब बेटर, ठीक है, बट आपने एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को तो वैसे ही रूल आउट कर दिया, तो यू आर ओनली हायरिंग फ्रॉम द इंटरनल कैंडिडेट्स, राइट. सो देयरफॉर there are chances कि आपने एक inferior decision कर लिया है. Infighting and morale problems among rivals not selected, so that can also be the case, of course, where it is good for the morale building of those employees who have been selected and जिनकी hiring हो जाए, लेकिन for those who are not, ठीक है, obviously इस तरह की internal hirings में positions में भी तो competition ही होता है ना, तो जब अगर those people who are not selected वो उनके माइंड में जो है वो मोरल उनका लूज हो सकता है और उनके जो माइंड में एक रॉन्ग किस्म के आइडियाज आ सकते हैं अबाउट द रॉन्ग कंपटीशन या अनहेल्दी आइडियाज कैन इमर्ज इन देयर माइंड्स. Then potential inbreeding and stoppage of new blood and ideas of course is another outcome of this form of recruiting. जब आप क्या कर रहे हैं कि नए आइडियाज जो हैं वो फ्लरिश नहीं हो पाते. वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप फ्रेश ब्लड ही नहीं ला रहे, उसको आपने स्टॉप कर दिया, आप हायरिंग्स इंटरनल से फ्रॉम विद इन ही कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपका न्यू ब्लड नहीं आएगा और एज अ रिजल्ट आपको न्यू आइडियाज नहीं आएंगे. ओके, द अदर फॉर्म जो रिक्रूटमेंट की है दैट इज एम्प्लॉय रेफरल्स एंड रिकमेंडेशंस. So of course that is again a very famous and commonly used form of recruitment sources. So it is basically the referrals and recommendations that the employees make. Okay, so the current employees can be asked to recommend recruits. So advantages include the employee's motivation to make a good recommendation. अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने कोई पोजीशन ओपन हुई है और आपने एम्प्लॉइज जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं आप उनको कहें कि जी रेफर टू समबडी फॉर दिस जॉब, ठीक है, ये हमारे पास वैकेंसी है, इफ देयर इज समबडी दैट whom you know who can do it then bring him in, ठीक है. तो अब ये एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. व्हेन यू आस्क एन एम्प्लॉय कि bring somebody for to perform this job,
if you have some acquaintance or somebody you know, تو اس میں پھر ایک employee trusted feel کرتا ہے, تو thus he feels more committed to bring in someone who actually can perform that job. So he tries to make sure کہ وہ واقعی کسی ایسے بندے کو لے کے آئے, کیونکہ آپ نے as his boss اور manager اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, تو he really wants کہ وہ ایسا ہی ہو, تو because he feels high نا, وہ high spirited feel کرتا ہے, high in morale feel کرتا ہے, therefore he tries to bring somebody. تو ایک تو یہ ہے اس میں, but it's not always, of course یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر دفعہ اس طرح ہی ہو. It is possible کہ وہ جو employee ہے وہ as a result of might be engaged in the nepotism میں engage ہو جائے, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح کا کوئی اپنا ریفرنس لے آئے جو کہ جسٹ آؤٹ آف دا فرینڈشپ وہ کسی کو لے آئے اس جاب میں, اینڈ ایکچولی دا ادر پرسن جس کو لے کے آئے وہ اس جاب کو اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتا, ہی از ناٹ کیپیبل ٹو پرفارم دیٹ جاب, لیکن جسٹ بیکاز ہی واز ہز فرینڈ اور ہی واز ہز ریلیٹیو اور فیملی ممبر, ان آرڈر ٹو گیٹ ہم آن جاب اینڈ ان آرڈر ٹو پرووائڈ ہم ود اے جاب, ٹھیک ہے, ہی ہیز ڈن دس ٹو ہم, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک قسم کی فیور دینے کے لیے یہ اس نے اس کے ساتھ کیا, although the other person may not be a good performer at work, so that's also possible. Of course information جو ہے وہ ریکروٹ کے پاس it is expected کہ بالکل اس کو ایکوریٹ مل جائے گی, کیونکہ جو ایک جاب پریویو ہے وہ بہت اچھا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جاب ریئلسٹک جاب پریویو مل جائے گا اس نئے اپلیکنٹ کو فرام دا یا اس ریکروٹ کو فرام دا جو ایگزسٹنگ آپ کا امپلائی ہے اس سے جو اس کو ریفر کر رہا ہے, کیونکہ جو امپلائی اس کو ریفر کر رہا ہے وہ اس کو جب بتائے گا کسی کو تو وہ اس کو جاب کے بارے میں انز اینڈ آؤٹس اس کے بتا دے گا کہ اس میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, کہ از دیٹ اے ٹف جاب یا ایزی ہے یا کس قسم کی ہے, کیا ڈیفیکلٹی انڈیکس اس کا کیا ہے, اور ایوری تھنگ نا ول بی all the details will be told. So employee referrals, they tend to be more acceptable applicants to be more likely to accept an offer and to have a higher survival rate. تو یہ چانسز ہیں, ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ریفرلز سے امپلائیز آتے ہیں وہ جنرلی زیادہ بہتر اپلیکنٹس ہوتے ہیں, اینڈ دے آر آلسو لائکلی ٹو ایکسیپٹ این آفر بیکاز ان کے پاس ایک ریئلسٹک جاب پریویو ہوتا ہے نا, ان کو امپلائی نے سب کچھ بتایا ہوتا ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہے, اس طرح کا ورک ہے, اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں, ویدر یو فٹ ان, سو پرسن آرگنائزیشن فٹ جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کیس آف دا امپلائیز دیٹ آر بینگ ریفرڈ by the existing employees. Again there are certain referrals کے اور recommendations کے بھی کچھ disadvantages ہیں ہمارے سامنے. So these disadvantages include the possibility of friendship being confused with job performance. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کا ہمارے پاس یہ آ گیا ڈرا بیک. دوسرا یہ کہ there is a potential for nepotism. And the third one is that the potential for adverse impact. کیونکہ جب آف کورس آپ نے کسی انڈیویجول کو یہ کہا کہ جی کسی کو ریفر کر کے لائیں, تو اگر وہ ایک فیمیل ہے تو دیر آر چانسز کہ وہ کسی فیمیل کو اپنے جینڈر کی کسی کو لے آئے گی ٹو ہیو اے ہائر کمفرٹ لیول ود ہر, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہی اگر بیسیکلی چانسز ہیں کہ اگر کوئی ایک جیسے somebody is a Christian, تو چانسز آر دیٹ وہ کسی کرسچن کو ہی ریفر کر کے لائے گا who will be belonging to his own ethnic گروپ کے ساتھ یا ریلیجس گروپ کے ساتھ جو بلانگ کرتا ہوگا اسی کو لائے گا, یا اگر کوئی وائٹ ہے تو کسی وائٹ کو لانے کی کوشش. so this is what generally happens, ٹھیک ہے, تو اس لیے there are chances کہ اگر آپ اس طرح سے by word of mouth یا اس طرح سے کسی کو کہہ کے ریفرلس کے تھرو کریں گے تو there are chances of adverse impact کہ جو جس امپلائی کو آپ کہیں گے وہ اپنے سے سملر یا ایک پرٹیکولر یا ایک اسپیسیفک گروپ میں سے لوگوں کو لانے کی کوشش کرے گا. اینڈ آف کورس دا پوٹینشیل فار نیپوٹزم, اس کی ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے, اینڈ آلسو دا پاسبلٹی آف فرینڈشپ بینگ کنفیوزڈ ود جاب پرفارمنس, اس کی بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ اوئنگ ٹو دا فرینڈشپ اینڈ ہی مائٹ برنگ ان سم ون, رائٹ, اینڈ دا ادر پرسن may not be able to perform that well. اچھا, اس کے بعد ہمارے کچھ اور یہ بھی سورسز رہ گئے ہیں, سچ ایز دا ایکسٹرنل سرچز ہماری رہ گئی ہیں جن میں ہماری ایڈورٹیزمنٹس تھیں اور بلائنڈ باکس ایڈس تھے, بلائنڈ باکس ایڈس کی ڈیٹیلز ہیں, اور دوسرے بھی 1 or 2 دیر آر مور ادر ریکروٹمنٹ سورسز. لیکن سنس اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وی آر شارٹ آف ٹائم ناؤ. سو فار ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ریکیپ کیا ہے اپنے 23rd لیکچر کا, جس میں ہم نے ڈسکریمنیشن اور اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کو دیکھا,
اس کے بعد ہم نے ریکروٹمنٹ کو سٹارٹ کیا ایز پارٹ آف ہیومن ریسورس پریکٹسز، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ریکروٹمنٹ کرواؤں گی آج کے لیکچر میں، اور اگلے لیکچر میں بھی ہم ریکروٹمنٹ کے جو باقی ریمیننگ سیکشن ہے اس کو کور کریں گے. وی ول بی ڈسکسنگ دا سلیکشن اینڈ ویل آلسو ٹرائی ٹو ڈسکس دا ٹریننگ اینڈ جنرل ادر جو بنڈل ہے HR پریکٹسز کا، ہم ان کو بھی ڈسکس کرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایجنڈا ہوگا اپنے نیکسٹ لیکچر کا، تو جس میں ہم اس کو ریکروٹمنٹ آپ کو پھر بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی HRM پریکٹسز کی بھی، اور آپ کو ہم ان کو لنک اپ بھی کریں گے، ان کی امپلیکیشنز دیکھیں گے ان اے وے دیٹ ویل ٹرائی ٹو link these up with the organizational behavior and we'll be seeing کہ ہم یہ کیوں organizational behavior میں پڑھ رہے ہیں, how it is relevant in there. ٹھیک ہے, بہرحال میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا آپ کی بک میں یہ چیپٹر دیا گیا ہے, اگر آپ چاہیں تو ایڈیشنل سورسز سے جیسے اس بک میں ریفرنس اس پاور پوائنٹس میں دیا گیا وہاں سے بھی آپ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور with this I come to an end of today's lecture. I thank you and I wish you all the best. اللہ حافظ.